Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates. पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज आपको एक कहानी सुनाएंगे एक ऐसे बादशाह की जिसके कपड़े नहीं थे और एक बच्चे ने आवाज़ लगा दी कि बादशाह नंगा है। इसकी तफसील क्या और इस कहानी का पाकिस्तान से बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं है। नाज़रीन, ये थोड़ा आगे चल के मैं आपको बताता हूँ पूरी कहानी इस हवाले से। और कहानी सुनाने की रवायात हमारे कल्चर में दादा दादी, नाना नानी, माँ बाप से बचपन में हम कहानियाँ सुनते हैं, वो कल्चर थोड़ा ख़त्म होता जा रहा है। तो मैंने कहा क्यों ना आज ये कहानी आपके साथ शेयर की जाए। सियासी बातें तो होती रहती हैं। और अब से कुछ देर पहले इमरान खान ने जब टेक्सला में ख़िताब किया तो उन्होंने कहा कि कौम का शऊर जो है वो बहुत ज़्यादा है और यकीनन आप सबका शऊर जो है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब मैं ये कहानी आपको बयान करूँगा तो इसमें अपने तख़य्युल की परवाज़ मेरी गुजारिश है आपसे मत लीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत से लोग जब आप तख़य्युल की परवाज़ लेते हैं और कहते हैं कि नहीं ये कहानी फ़लाँ के बारे में तो फिर सवाल जवाब हमसे होते हैं। ऑलरेडी आपको पता है कि मैं किन हालात में बैठा हूँ, एक ही शर्ट में एक ही जगह पे बैठ के व्लॉग कर रहा हूँ इस वक्त। लेकिन कोशिश ये थी कि मेरी आवाज़ बंद की जाए, लेकिन आप सबकी मोहब्बत की वजह से मैं आपसे अब भी राब्ते में, और बहुत से पाकिस्तानियों ने, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इसमें मदद की है कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन, आज इससे पहले कि मैं इस कहानी की तरफ आऊँ, इस हुकूमत की अक्लमंदियाँ देखें। और मैं जब कहता हूँ कि पागल खाने की चाबियाँ पागल खाने के अंदर जो इनमेट्स हैं उनके पास हैं, तो जो काबीना की समरी सर्कुलेट हुई और जिस तरह वो पब्लिक हुई, और समरी में क्या है उससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि वो हुकूमत जो कहती रही कि जी जिसने सफ़र यहाँ से शुरू किया कि जनाब ये इस तरह का साइफ़र तो कोई है ही नहीं, कोई ख़त नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ख़त है तो उसमें तो सिर्फ सफ़ीर की असेसमेंट है, उसमें ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, बहुत अनइम्पॉर्टेंट है। वहाँ से यहाँ तक आ गए कि ख़त भी मौजूद है और इंतहाई अहम ख़त भी है। और सोने पे सुहागा ख्वाहिशात पूरी करने के चक्कर में उन्होंने कल जो काबीना में समरी पेश की उसमें बाकायदा उस साइफ़र को सर्कुलेट भी किया। जी हाँ, काबीना डिवीज़न के राइडर गाड़ी और बाईसाइकिल पे उस साइफ़र को, इंतहाई इम्पॉर्टेंट साइफ़र को लेके घूमते फिरते भी रहे, जिस हवाले से धमकी लगाई गई थी इमरान खान को कि अगर तुमने ये पब्लिक किया तो तुम पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगाया जाएगा। और अब वही ख्वाहिशात पूरी होने के लिए ये हुकूमत फ़ैसला करी है। और काबीना की जो समरी, नाज़रीन, हमारे रिपोर्टर दोस्त हैं नवीद अकबर, उनके ट्विटर अकाउंट पे मैंने देखी, फिर एक दो और ट्विटर अकाउंट्स पे ये समरी नज़र आई, तो मैंने इसे पढ़ना शुरू किया। फिर मैंने एक दो लोगों से बात की इस्लामाबाद में, उनसे पूछा कि वाकई ये समरी दुरुस्त है जो सर्कुलेट हो रही है। तो वुज़रा ने एक दो जो इस हुकूमत में, उन्होंने बताया बिल्कुल ये दुरुस्त है समरी। लेकिन इसमें नाज़रीन जो सबसे मज़े की चीज़ है, ये साइफ़र अब पब्लिक हो चुका है, घूम फिर रहा है। और जब ये सर्कुलेट हुई समरी तो चंद लोगों ने उसकी कॉपीज़ भी रखी, यानी कि मोबाइल फ़ोन से कॉपी बना के अपने पास तारीख़ी रिकॉर्ड के लिए रखी है। और मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं अब अनकरीब आपको वो साइफ़र पब्लिकली नज़र आएगा। और ये हुकूमत ने ख़ुद ये कार्रवाई डाली है इसे पब्लिक करने की, और उसका सबूत मैं आपको देता हूँ कि जो समरी फॉर द कैबिनेट हुई, रिकमेंडेशन ऑफ द सब कमेटी, उसमें इन्होंने बाकायदा साइफ़र का नंबर लिखा है। साइफ़र मैसेज रिसीव फ्रॉम पारेव वाशिंगटन, साइफ़र नंबर 1-0678 डेटेड 7 मार्च 2022 अनेक्शर 1। तो ये बाकायदा वो साइफ़र सर्कुलेट किया गया इस काबीना की समरी के साथ। और जिस तरह का ये क्योंकि साइन हुई ये समरी, तो इसमें बाकायदा ये इसकी कॉपीज़ बन चुकी हैं। और इसी का दूसरा दस्तावेज़ जब आप देखते हैं इसी समरी से रिलेटेड, तो उसमें भी ये चीज़ इन्होंने खुद ही कंफर्म की। जो मेमोरेंडम है, रिकमेंडेशन ऑफ द सब कमेटी ऑन द कैबिनेट, प्लीज़ फाइंड एंड क्लोज द समरी फॉर द कैबिनेट, काबीना के लिए समरी 1 अक्टूबर का डॉक्यूमेंट है। और इसकी भी हमने तस्दीक की कि ये डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं। अलॉन्ग विद अनेक्शर्स, 2 अनेक्शर्स हैं इसके साथ, सबमिटेड बाय द कैबिनेट डिवीज़न, वो काबीना डिवीज़न जिसके पास ये साइफ़र था जो फॉरेन ऑफिस ने भेजा, उसको लगाया गया अनेक्शर 1 पे। एंड द कॉपी ऑफ द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट देयर ऑन, अनेक्शर बी में काबीना का डिसीजन लगाया गया। और फिर इसमें जो काबीना का डिसीजन है कि FIA इसकी तहकीकात करे, इमरान खान के ख़िलाफ़ करे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के ख़िलाफ़ करे, और ये मैटर है नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है और नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है, इसके ख़िलाफ़ लीगल एक्शन होना चाहिए। और FIA जो है इस मामले में जल्द से जल्द तहकीकात करे, सीनियर अफसरान तहकीकात करें
دیگر افسران بھی اپنے ساتھ شامل کریں انٹیلیجنس ایجنسیز کی اینڈ ٹو پروسیڈ فردر اگینسٹ دا پرپیٹریٹرز ان اکارڈنس ود دا لا. تو اس کو کہتے ہیں اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مارنا, کیونکہ عمران خان تو پہلے دن سے کہہ رہے کہ اس سائفر کی تحقیقات کروائی جائیں, اور جب یہ تحقیقات کے لیے یہ افسران رابطہ کریں گے تو عمران خان تو یقیناً اس پہ یہی جواب دیں گے کہ جناب بالکل یہ سائفر جس حوالے سے آپ تحقیقات کر رہے ہیں اس میں بیرونی سازش ہے. تو اس تحقیقات میں بھی یہ چیز سامنے آ جائے گی. اور باقی چیزیں بھی ناظرین چل رہی ہیں اس حوالے سے. پنجاب میں تبدیلی کے لیے بہت سخت کوششیں ہو رہی ہیں, اور اس میں نون لیگ کے اندر بات ہو رہی ہے کہ مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا جائے, اور اس کے لیے بات چیت آلریڈی ہو گئی ہے. اس حوالے سے ڈسکشنز جاری ہیں, اور کوشش یہ ہے کہ عمران خان کی لانگ مارچ سے پہلے پنجاب کی حکومت پرویز الہی کو ہٹا دیا جائے, انہیں تبدیل کر لیا جائے. دوسری طرف چیف آف دا آرمی اسٹاف ناظرین وہ گئے ہوئے ہیں امریکہ کے دورے پہ, اور کہا یہی جا رہا ہے کہ ان کا فیئرویل دورہ ہے, اس میں انتہائی اہم ان کی یو ایس انٹیلیجنس آفیشلز کے ساتھ ملاقاتیں ہیں, پینٹاگون کے افسران کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہیں, اور ایک ایسے وقت میں یہ ان کا دورہ ہو رہا ہے, پچھلے 6 سال میں پہلا دورہ ہے, انڈیپینڈنٹ دورہ, کیونکہ اس سے پہلے عمران خان کے ساتھ گئے تھے, اور پہلی دفعہ بطور آرمی چیف امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں. اور یہ دورہ ان کا تقریباً نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے, جو کہ یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ نیا آرمی چیف آئے گا. جب مریم نواز سے بھی یہ پریس کانفرنس میں سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ DGISPR آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ ادارہ جب کہہ چکا ہے تو پھر ہمیں کچھ کہنے کی کیا ضرورت ہے, کہ آرمی چیف نہ ایکسٹینشن کی خواہش رکھتے ہیں نہ انہیں ایکسٹینشن دی جائے گی. تو یہ حکومت بھی یہی کہہ رہی ہے, لیکن اس حکومت میں اور دیگر چند کی خواہش ہے کہ کچھ عرصے کے لیے مزید ایکسٹینشن جنرل باجوہ کو دے دی جائے. فیصلہ ابھی اس حوالے سے ہونا ہے, لیکن ابھی تک کی اطلاعات یہی ہیں, اور DGISPR تو ریکارڈ پہ کہہ چکے ہیں, اور اس پہ ابھی تک نہ یو ٹرن لیا ہے, نہ انہیں اباؤٹ ٹرن کا حکم آیا ہے. اور DGISPR آپ کو پتہ ہے بڑا سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں, پوری ان پٹ ان کے پاس ہوتی ہے, اور جتنے بھی ان کے اقوال ذریعے ہیں وہ اب تک بالکل صحیح ثابت ہوتے جا رہے ہیں. اور میری ٹویٹر ٹائم لائن پہ آپ دیکھتے ہی ہوں گے, اکثر ان کے اقوال ذریعے میں شیئر بھی کرتا ہوں. اور اب جو میں ناظرین کہانی آپ کو بتانے جا رہا ہوں, یہ ان لوگوں کے لیے کہانی بالکل نہیں ہے جو کہ میرے ٹویٹر کے اسکرین شاٹس لے کے میرے پہلے پروگرامز کے کلپس آگے پیچھے سے کاٹ کے اس پہ اپنی مرضی کی رپورٹس بناتے تھے. آج کل وہی کام انہوں نے میرے ولاگس کے ساتھ شروع کیا ہوا ہے کہ ارشد شریف نے یہ ولاگ کر دیا ہے اور یہ فائل میں بنا گیا. اتنی موٹی فائل بنا کے صاحب لوگوں نے رکھی ہوئی ہے, بڑے صاحبوں کو پیش کرتے ہیں. تو اب جو کہانی ناظرین شروع ہونے والی ہے, خاص طور پہ ان میرے دوستوں سے گزارش ہے کہ پلیز آپ یہ نہ دیکھیں, آپ لوگوں کو شرمندگی ہوگی, اور آپ کی جتنی امیجنیشن ہے اسی وجہ سے آج حالات جو جہاں تک پہنچے ہیں اسی وجہ سے ہوئے ہیں, تو مہربانی کر کے آپ رہنے دیں. اب میں اپنی پاکستانی ویورشپ سے مخاطب ہوں جو پاکستان میں بیٹھے ہیں, پاکستان سے باہر ہیں, اور ان کا بہت زیادہ شعور بھی ہے. تو ناظرین یہ کہانی ہے ایک ایسے بادشاہ کی جس کو نئے کپڑے پہننے کا بہت شوق تھا, اور یہ ایک ڈینش آتھر ہیں ہینس کرسچن اینڈرسن, ڈنمارک کے ایک آتھر ہیں. ان کی یہ کہانی لکھی گئی تھی, اور جب انہوں نے یہ کہانی لکھی تو ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ کہانی اتنی مشہور ہوگی. یہ کہانی ناظرین ایک بادشاہ کے متعلق ہے, پاکستان کے متعلق نہیں, کیونکہ پاکستان میں تو جمہوری نظام ہے, پاکستان میں تو جمہوریت چلتی ہے, پاکستان میں جو بھی ریاستی ادارے ہیں, ریاست کا قیام عوام کی مرضی سے ہوتا ہے. پریمبل ٹو دا کانسٹیٹیوشن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پاکستان کا تمام نظام, تمام ادارے لوگوں کی مرضی سے بنتے ہیں, اور ایک عام پاکستانی ریاست ہے, کیونکہ ریاست اسی پاکستانی قوم سے بنتی ہے. لیکن ہم نے سالوں میں پتہ نہیں جو بھی اتنی ڈکٹیٹرشپ رہی تو ہم نے کہا جی چند لوگ شخصیات جو ہیں اہم وہ ریاست ہوتی ہیں, چند ادارے ریاست ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے, پاکستان کی عوام ریاست ہیں, آپ ریاست ہیں, اور تمام اداروں کا کام ہے کہ ریاست کی خدمت کریں, عوام کی خدمت کریں. اور یہی ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان نے بھی کہا تھا. لیکن چند لوگوں نے, چند اداروں نے سمجھنا شروع کر لیا کہ جی ہم ریاست ہیں, اور پھر بند کمروں میں فیصلے ہونے شروع کیے, جیسے کہ اس کہانی میں بھی ہے. اور اس کہانی میں ناظرین جو یہ کہانی شروع ہوتی ہے, اب میں یہاں سے کہانی آپ کے ساتھ اسی طرح سے شیئر کروں گا, اور یہ پاکستان سے متعلق نہیں ہے, کیونکہ پاکستان میں بادشاہت نہیں ہے. بادشاہ تو اگر کسی کو بات پسند نہ آئے تو اسے زندان میں ڈال دیتے ہیں, اٹھا لیتے ہیں, ٹارچر کرتے ہیں. پاکستان میں تو ایسے کام نہیں ہوتے. پاکستان میں تو فنڈامنٹل رائٹس ہیں, ہماری عدالتیں آزاد ہیں, انصاف دیتی ہیں, اور کسی کی کیا جرت کہ جناب کسی کو کوئی اٹھا کے لے جائے, کسی کو کوئی دھمکیاں لگائے, کسی کی کیا جرت کہ وزیر اعظم پاکستان کی سیکیورڈ لائن پہ اس کی کنورسیشن ریکارڈ کرے. تو کہانی کا ناظرین ٹائٹل ہے دی ایمپرر از نیکڈ. اب دی ایمپررز نیو کلوتھس کہا جاتا ہے جو اوریجنل ٹائٹل تھا اس کا, اور اس میں کہانی یہ ہے کہ بادشاہ تھا, بادشاہ کو ہر روز نئے کپڑے پہننے کا شوق تھا. اب نئے کپڑے پہننے کا اس کو اتنا زیادہ شوق تھا کہ ہر گھنٹے بعد وہ اپنے
کپڑے بدلتا تھا اور نئے کپڑے پہنتا تھا. اب اس کی ناظرین اگر انٹرپریٹیشن کی جائے, معنی نکالا جائے, تو اس کو یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ بادشاہ کو اپنا امیج پریزنٹ کرنے کا بہت شوق تھا کہ میرا بہت اچھا امیج لوگوں کو نظر آئے, میں اچھا نظر آؤں, تمام لوگ میری تعریف کریں. یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے. آج کے دور میں تو اس کی مثالیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف پبلک ریلیشنز کی ڈائریکٹریٹ بنی ہوئی ہیں, پبلک ریلیشنز کے ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں, اربوں روپے کے ان کے بجٹس ہوتے ہیں, کروڑوں روپے کا کوئی گانا بناتا ہے, کوئی فلمیں بناتا ہے, کوئی ڈرامے بناتا ہے, اور ان سب کا کام یہ ہوتا ہے کہ جناب اچھا امیج پریزنٹ کیا جائے. پی آر ایک باقاعدہ انڈسٹری ہے, $1 بلین انڈسٹری ہے دنیا بھر میں. یو ایس میں بھی یہی کام ہوتا ہے, یو کے میں ہوتا ہے, دیگر ممالک دنیا کا آپ کوئی ملک اٹھا لیں وہاں پہ یہی کام ہوتا ہے کہ جناب حکومت کو ہم نے اچھا دکھانا. اور اس میں چند درباری ہوتے ہیں, ان کا بھی یہی کام ہوتا ہے کہ جو بھی بادشاہ اس کی تعریف کرنی ہے, اور اگر بادشاہ کے خلاف کوئی بات کرے تو اس کے کافی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. تو جب یہاں پہ آتھر یہ کہانی میں لکھتے ہیں کہ بادشاہ کو نئے کپڑے پہننے کا اور اچھا لگنے کا شوق تھا, تو یہ وہ بادشاہ ہے جب یہ پی آر ڈپارٹمنٹس وہاں پہ نہیں ہوتے تھے. اور بادشاہ اپنے تمام پیسے جو ہے ہی اسپینڈز آل ہز ٹائم اینڈ منی, اپنے تمام وقت اور پیسہ اپنے کپڑوں پہ لگاتا تھا, یعنی اپنا امیج بنانے کے لیے, اپنا اچھا نظر آنے کے لیے. اس کے بعد ناظرین کہانی میں بڑا انٹرسٹنگ ٹوسٹ آتا ہے. شہر میں 2 عدد فراڈیے آ جاتے ہیں, اور وہ فراڈیے آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم بہت اچھا کپڑا بناتے ہیں, ہم سے اچھا تو کپڑا کوئی بنا ہی نہیں سکتا. اب فراڈیوں سے مراد آپ ناظرین کسی کو نہ لیں کہ کوئی فگر فجنگ کا ماہر ہے, کوئی کہانیاں بتاتا ہے کہ جناب اگر یہ نیب قوانین ختم کر دیے گئے تو ملک کی معیشت اس طرح سے ترقی کرے گی. اس طرح کی بات نہیں ہو رہی. یہ کپڑا بنانے والے ان فراڈیوں کی بات ہو رہی ہے جو بادشاہ کو کہانی سنا رہے تھے کہ جس بادشاہ کو کپڑے پہننے کا بہت شوق تھا. وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم دے کلیم ٹو میک کلوتھز آؤٹ آف دا موسٹ فیبولس فیبرک, کہ ہم سب سے اچھا جو کپڑا ہے نا اس کپڑا ہے اس سے بناتے ہیں کپڑے آپ کے لیے. دا کلوز میڈ فرام دس فیبرک بیکم انویزیبل ٹو اینی ون انفل ٹو ہولڈ آفس اور ہو از انپارڈنیبلی اسٹوپڈ. اب یہ کہانی کا سب سے امپورٹنٹ حصہ ہے یہاں پہ, جہاں پہ یہ لکھ رہے ہیں کہ اس کپڑے کی خاصیت یہ تھی جو ان فراڈیوں نے بتایا, اور جس کو وہ مارکیٹ کرتے تھے, جس کی پی آر کرتے تھے, کہ کوئی بھی جو یہ کپڑے پہنتا ہے تو اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ اپنے دفتر میں بیٹھنے کا اہل ہے, اس میں قابلیت ہے, یا وہ بالکل نااہل ہے, نکما ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ لگ جاتا تھا کہ وہ اسٹوپڈ تو نہیں ہے, بے وقوف تو نہیں ہے, اور انتہا درجے کا بے وقوف تو نہیں ہے. تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایسے کپڑے انہوں نے مارکیٹ کیے کہ جناب اگر یہ والے کپڑے کوئی پہنے گا تو پتہ لگ جائے گا وہ اہل ہے, نااہل ہے, یا کہ انتہائی بے وقوف ہے. اس کے بعد ناظرین اس میں کہانی میں لکھا جاتا ہے سچ کلوز دا ایمپررز ریزن شوڈ انیبل ہم ٹو ڈسکور ناٹ اونلی دوز ان دا سروس انفٹ فار آفس بٹ ہاؤ ٹو ڈسٹنگوش دا کلیور فرام دا اسٹوپڈ. اب بادشاہ کے سامنے جب جا کے یہ والی بات ہوتی ہے تو بادشاہ کو یہ بات بہت پسند آئی. بادشاہ نے کہا واہ کیا بات ہے, اس سے تو مجھے نظام ملک چلانے میں بہت آسانی ہو جائے گی, مجھے پتہ لگ جائے گا کہ میری حکومت میں, میرے ملک میں, میری ریاست میں کون لوگ ایسے ہیں جو کہ دفتر میں رہنے کے قابل ہیں, جو سروس میں رہنے کے قابل ہیں, یا کہ انفٹ ہیں, بالکل نکمے ہیں. اور یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ جناب اس میں عقل مند لوگ کون ہیں اور اس میں بے وقوف لوگ کون ہیں. تو پرانے زمانے کی بات کی. آج کل کے دور میں آپ کو پتہ ہے فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہے, سی ایس ایس کے ایگزام ہوتے ہیں, پروونشل پبلک سروس کمیشن ہے, وہاں سے بہت اچھے اچھے لوگ ہماری بیوروکریسی میں آتے ہیں. اسی طرح ایک آئی ایس ایس بی کا ادارہ ہے, وہاں سے افواج پاکستان میں لوگ جاتے ہیں. اسی طرح ڈفرینٹ آپ کے پروفیشنل کالجز ہیں, میڈیکل کالجز ہیں, وہاں سے لوگ گریجویٹ کرتے ہیں اور ڈاکٹرز بن جاتے ہیں. انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں, وہاں سے گریجویٹ کرتے ہیں, انجینئرز بن جاتے ہیں. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی یونیورسٹیز ہیں, وہاں سے لوگ کمپیوٹر سائنٹسٹ بنتے ہیں, نیوکلیئر سائنٹسٹ بنتے ہیں. تو بہت ساری یونیورسٹیز میں یہ کام ہو رہا ہے. جو اس دور کی کہانی ہے یہ, جب یہ تمام اس طرح کے ادارے نہیں تھے تو بادشاہ کو بڑی مشکل ہوتی تھی پتہ کرنے میں کہ جی کون عقل مند ہے, کون بے وقوف ہے, کون دفتر کے لیے اہل ہے, کون نااہل ہے. تو اب تو یہ سارے سسٹم بن گئے. تو اس لیے اس کہانی کا ہمارے ملک سے, ہمارے اداروں سے, ہمارے لوگوں سے, ہماری کسی شخصیت سے کوئی تعلق نہیں. میں یہ بار بار کلیریفائی کر رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ اتنے باشعور ہیں کہ آپ کے جو تخیل کی پرواز ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے, اور پھر مجھے اس حالت میں بیٹھ کے آپ کے ساتھ ولاگ پہ بات کرنی پڑتی ہے. نوکری سے مجھے نکال دیا جاتا ہے. اب میں نے کہا کہ آپ سے رابطہ صرف واحد اسی ذریعے سے رکھا جائے. اچھا جناب کہانی آگے چلتی ہے. کہانی پھر کہتی ہے کہ وداؤٹ ہیزیٹیشن دا ایمپرر ایڈوانسز ہیوج سمز آف منی فار دس ونڈرفل فیبرک ٹو بی مینوفیکچرڈ. بادشاہ جب اتنا امپریس ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کیوں نہ
یہ کپڑے بنوائے جائیں اور اس کے لیے پہلے سے ایڈوانس میں بہت سارے پیسے ان فراڈیوں کو دے دیتا ہے. پھر مارکیٹنگ کرتے ہیں یہ فراڈیے اور کہتے ہیں کہ اس جو یہ کپڑے بنا رہے ہیں پورے شہر کو اس کا پتہ لگنا چاہیے کہ کتنے اچھے یہ کپڑے، اور مارکیٹنگ پی آر کی ان کی پوری اسٹریٹجی ہوتی ہے. اور جب یہ پورا پھیل جاتا ہے، عوام کو پتہ لگ جاتا ہے کہ جناب یہ فراڈیے کوئی آئے ہیں جو نیا کپڑا بنا رہے ہیں اور سنا ہے کہ بہت اچھا کپڑا ہے، تو پوری عوام میں بھی تجسس ہوتا ہے کہ یار جانے تو صحیح، ہمیں بھی تو معلوم ہو کہ یہ کتنے اچھے قسم کے کھڈی پہ یہ کپڑے بنا رہے ہیں، کون سی لوم ہے ان کے پاس، کیسے بن رہا ہے. اس کے بعد بادشاہ تک بھی یہ بات پہنچتی ہے کہ جی عوام میں بڑا تجسس ہے، عوام جاننا چاہ رہی ہے کہ کیا چیز ہے، تو بادشاہ کو بھی تجسس ہوتا ہے اس حوالے سے. تو بادشاہ اس میں ایک کام کرتا ہے، بادشاہ کہتا ہے کہ میں تو بالکل واقعی عقل مند ہوں، بہت زیادہ چالاک بھی ہوں، اور اپنے دفتر کے لیے اہل بھی بہت ہوں، میرٹ کے ذریعے آیا ہوں میں. اب میرٹ کے ذریعے اس دور میں بادشاہ کیسے آتا تھا، خاندانی نظام اکثر ہوتا تھا یا کسی اور طریقے سے بادشاہت آپ لے لیتے تھے، محلاتی سازشوں سے لے لیتے تھے. تو بادشاہ نے کہا کہ جو بھی بادشاہ ہوتا ہے وہ یہی سمجھتے جی میں تو میرٹ سے آیا ہوں، میں تو پروسیس سے آیا ہوں، اور میرے اوپر تو سوال ہی نہیں اٹھ سکتا کہ میں دفتر کے لیے اپنے نا اہل ہوں، میں بیوقوف ہوں. بادشاہ نے کہا میں عقل مند آدمی، میں اپنے دفتر کے لیے بالکل فٹ، تو مجھے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. تو پھر اس نے کہا کہ اپنے ایک وزیر کو کہا کہ جاؤ ذرا تم چیک تو کر کے آؤ کہ یہ کام کیا کر رہے ہیں. اب بادشاہ کو جس پہ اعتماد تھا وہ وزیر انتہائی خفیہ طریقے سے، آج کل تو ناظرین خفیہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں جو کہ لوگوں کی بات چیت سنتی ہیں، لوگوں کو فالو کرتی ہیں اور شیڈوز میں رہ کے فالو کرتی ہیں. اس وقت تو ایسا نظام نہیں تھا، اس وقت تو بادشاہ وزیروں پہ ریلائی کرتا تھا، اپنے ٹرسٹڈ لوگوں پہ ریلائی کرتا تھا. تو اس نے اس وزیر کو کہا جاؤ ذرا خفیہ طریقے سے معلومات کرو کہ یہ ڈیولپمنٹ کیا ہو رہی ہے، کس طرح کا کپڑا یہ لوگ بنا رہے ہیں. تو جب یہ خفیہ وزیر جاتا ہے، اب خفیہ محکمے آج کل تو ہیں، اس وقت خفیہ محکمے نہیں ہوتے تھے، اس وقت وزیر جاتے تھے، خفیہ معلومات کرتے تھے، لوگوں سے پوچھ گچھ کرتے تھے. تو منسٹر جا کے دیکھتا ہے کہ یہ فراڈیے جو ہیں، جو کپڑا بنانے والے، یہ کام میں بزی ہیں. اب کام میں وہ مصروف کس طرح سے ہیں فراڈیے، یہ آگے بڑے مزے کی چیز ہے. لیکن وہ کام پہ اگر مصروف ہیں تو وہ کھڈی کدھر ہے جس پہ وہ کپڑا بنا رہے ہیں، وہ کپڑا کدھر ہے جس کو کہ آگے یہ کام جس پہ کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے دیکھا کہ وہ کھڈی پہ بڑے کام اس کا چل رہا ہے، دونوں جو فراڈیے ہیں کام اس پہ کر رہے ہیں. لیکن جیسے ہی وزیر جاتا ہے دیکھتا ہے تو فراڈیے اس کو دیکھیں جناب کتنا زبردست کام ہو رہا ہے، دیکھیں ہم کام کر رہے ہیں، اور اس سے یہ دیکھیں یہ کپڑا تیار ہونے والا ہے. اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اسحاق ڈار نے کہا کہ جی میرے آتے ہی دیکھیں ڈالر اتنا سستا ہو گیا، پٹرول سستا ہو گیا. یہ ایک الگ کہانیاں ہیں کہ یہ کس طرح ہوتی ہیں، فگر فجنگ جو جنرل مشرف کے دور میں، اس کا اس کہانی سے بالکل تعلق نہیں ہے. یہ ان فراڈیوں کی کہانی ہے جو اس بادشاہ کو بتا رہے تھے جس کے نئے کپڑے پہننے کا شوق تھا. اور اس میں اب وزیر جو ہے وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے. وزیر نے کہا کہ جناب اگر میں نے بادشاہ کو جا کے یہ کہہ دیا کہ جناب وہاں تو نہ کپڑا ہے نہ وہ کھڈی ہے جس پہ کام کر رہے ہیں فضول میں، تو جو مارکیٹ انہوں نے کیا تھا آئیڈیا کہ بند کمروں میں بیٹھ کے انہوں نے بتایا تھا بادشاہ کے سامنے، بادشاہ کے دربار میں جا کے، کہ جو بھی یہ کپڑا پہنتا ہے، اور اس کپڑے کی خاصیت یہ ہے کہ جو نکما ہوتا ہے، نااہل ہوتا ہے یا بیوقوف ہوتا ہے اسے یہ نظر نہیں آئے گا. تو وزیر نے کہا، اس خفیہ وزیر نے، کہ جناب اگر میں نے بادشاہ کو یہ والی رپورٹ پیش کر دی کہ یہاں تو کوئی کارروائی نہیں ڈل رہی، کوئی کام نہیں ہو رہا، یہ فراڈیے ہیں، تو بادشاہ تو مجھ پہ ناراض ہو جائے گا اور کہے گا تم ہی نکمے ہو، نااہل ہو، تمہیں نہیں نظر آ رہا کہ کتنا اچھا کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے تو پہلے کہا تھا تم نکمے ہو. تو اس نے کہا میں تو اپنی نوکری بچاؤں. اور بہت سے نوکری باز اسی چکر میں بادشاہوں کو اسی طرح کی جعلی قسم کی رپورٹس بنا کے دیتے رہتے ہیں. تو اس وزیر نے اپنی جان بچانے کے لیے کہا واہ 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 کیا کمال کا کپڑا بنا رہے ہو تم. اور پھر جب ان فراڈیوں نے کہا موقع اچھا ہے، تو انہوں نے کہا جی مزید ہمیں پیسے چاہیے. تو وزیر نے جا کے بادشاہ کو بتایا کہ جناب وہ تو کہہ رہے ہیں اور پیسے چاہیے. تو بادشاہ نے کہا بالکل انہیں اور پیسے دو. بادشاہ کو تھوڑا خدشہ ہوا کہ پتہ نہیں کیا ہے، کس قسم کا کام ہو رہا ہے، کیا ہے. تو اس نے ایک اور خفیہ وزیر کو بھیجا کہ شاید یہ والا غلط رپورٹ دے رہا، جاؤ تم چیک کر کے آؤ. تو دوسرا جو وزیر آیا تو اس کے ساتھ بھی انہوں نے وہی کہانی کی. اس خفیہ وزیر کے ذہن میں بھی یہی آیا، خفیہ والے کے، کہ جناب اگر میں نے یہ رپورٹ دے دی تو بادشاہ تو مجھ پہ سخت ناراض ہوگا، بادشاہ سمجھے گا کہ میں عقل مند ہوں اور یہ میرا نکما نااہل بیوقوف قسم کا خفیہ مجھے رپورٹ دے رہا ہے کہ جناب یہ والا کام ہے. تو اس نے بھی اپنی جعلی رپورٹ بنا کے بادشاہ کو، نہیں جناب بڑا میریکلس قسم کا کام ہو رہا ہے، بہت اعلیٰ کام ہو رہا ہے، بہت شاندار کام ہو رہا ہے، اتنی اچھی کوالٹی کا کام ہو رہا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. بادشاہ کا تجسس اس حوالے سے مزید بڑا.
پھر اب جو فراڈیے تھے انہیں تو اب مزید کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جو خفیہ والے وزیر تھے انہوں نے سارا کام کر دیا تھا. تو بادشاہ جو ہے وہ اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے ان فراڈیوں کو، تو بادشاہ کو وہ دکھاتے ہیں یوں کر کے خالی. اب بادشاہ بھی پریشان کہ میں کہوں تو میں پورے دربار میں خود نظر آؤں گا کہ جی میں بیوقوف ہوں، میں اپنے دفتر کے لیے اہل نہیں ہوں. تو بادشاہ بھی کہتا ہے کہ جناب، وہ جب پوچھتے ہیں فراڈیے کہ از اٹ ناٹ میگنیفیسنٹ، کیا یہ شاندار نہیں ہے؟ تو بادشاہ بھی کہتے ہیں ہاں جی بہت شاندار ہے یہ، اور کیا زبردست کلر ہیں اس کے، کیا زبردست ڈیزائن اس پہ تم لوگوں نے بنایا ہے. اور بادشاہ کو نظر بھی آ رہا ہوتا ہے، ایویڈنس بھی اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، لیکن اب بادشاہ اگر یہ بات کہے تو بیوقوف لگے گا، انفٹ لگے گا. تو وہ بھی کہتا ہے بہت زبردست، اور تمہیں دربار کی اور بادشاہ کی اجازت ہے، جاؤ جو کام کر رہے ہو، فراڈ کر رہے ہو کرو. اب بادشاہ مجبوری میں تھا، بادشاہ پھنس چکا تھا اپنی عقل مندی کی وجہ سے، کیونکہ اس نے یہ کانٹریکٹ دے دیا تھا ان فراڈیوں کو. تو دربار میں اور جتنے درباری تھے انہوں نے بھی کہا جی حضور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بادشاہ سلامت آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بادشاہ نے اس کے بعد انہیں دربار کا اور امپیریل کوڈ ویورز ان کو دربار کا باقاعدہ طور پہ درزی کا عہدہ دے دیا. اب انہوں نے بادشاہ کے نئے کپڑے بنانے شروع کیے. پھر فائنلی یہ ہوا کہ ایک دن آیا کہ انہوں نے کہا جی کپڑے تیار ہیں، اب اس کو آپ پہنیں گے، اور کیونکہ شہر میں آلریڈی تجسس بہت زیادہ ہے تو ہم شہر میں آپ کو لے کے چلیں گے. بادشاہ نے کہا بالکل، اور بادشاہ صاحب کو کہا کہ جی پورے شہر کو آپ نے یہ بتانا ہے، اور کہا کہ جی آپ اپنے یہ نئے والے کپڑے پہن لیں. جیسے ہی بادشاہ نے وہ کپڑے پہنے تو درباری جو تھے انہوں نے تالیاں بجائیں، کلیپنگ کی. درباریوں کا کام ہی یہ ہوتا ہے. آج کل کے دور پہ تو ناظرین جیسے عمران خان کہتے ہیں درباری اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، ہر دور میں یہ کام درباریوں کا ہوتا ہے کہ جو بھی بادشاہ ہو اس کی تعریف کرنی ہے اور کہنا ہے کہ جی اس سے بہتر تو بادشاہ ہی نہیں. تو اس وقت بھی جو درباری اس کے بادشاہ کے محل میں تھے ان سب نے کہا واہ بادشاہ سلامت کتنے اچھے لگ رہے ہیں. بادشاہ بڑا کانفیڈنٹ ہوا. بادشاہ نے کہا دیکھو اب سب لوگ اگر کہہ رہے ہیں تو واقعی صحیح ہوگا. بادشاہ کے دل میں یہ خوف بھی تھا، سوچ بھی رہا تھا کہ پتہ نہیں شاید مجھے نظر نہ آ رہے ہوں، سب کو نظر آ رہے ہوں کپڑے. تو بادشاہ نے کہا چلو شہر میں چلتے ہیں. تو پورا بادشاہ کا جیسے جاہو جلال کے ساتھ بادشاہ نکلتے ہیں. جمہوریت میں تو بادشاہ وغیرہ نہیں نکلتے اس طرح کے لمبے لمبے ان کے پیچھے آگے پیچھے گھوڑوں کی سواریاں ہوں اور پورا آگے جا رہے ہوں، دربان ان کے جا رہے ہوں. یہ ماضی میں ہوتا تھا. اور آج کل جب آپ موٹرکیٹ دیکھتے ہیں وہ اس لیے نہیں ہوتا، وہ دربار نہیں ہوتا، وہ ان کی سیکیورٹی کے لیے ہوتا ہے. اب عام شہری کی سیکیورٹی جائے تیل لینے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ جو ووٹر ووٹ دے کے لے کے آتا ہے، جو ٹیکس دیتا ہے، وہ اپنی سیکیورٹی خود کرے گا. لیکن جن کا کام ہے آپ کی حفاظت کرنا، آپ کی ووٹوں سے آتے ہیں، ان کے لیے پروٹوکول بہت ضروری ہے. پرانے دور کی جب ہم بات کریں وہ دربار اور درباری اور دربان وغیرہ ان کا کام ہوتا تھا. اس کے بعد ناظرین بادشاہ سلامت چلے جاتے ہیں تو تمام لوگ جو ہوتے ہیں راستے میں وہ حیران ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں. او ہو یہ کیا ہو گیا کہ بادشاہ سلامت اپنے دربانوں کے ساتھ آ گئے اور انہیں نظر آ رہا ہے کہ جناب بادشاہ جو اپنے کہہ رہا تھا کہ نئے کپڑے پہن کے آئے گا، کہ بادشاہ نے تو کپڑے ہی نہیں پہنے ہوئے. اب بچے ناظرین بڑے معصوم ہوتے ہیں، انوسینٹ ہوتے ہیں. انہیں جو آداب ہوتے ہیں کہ دربار کے آداب کیا ہیں، شاہی آداب کیا ہیں، جی حضوری کیسے کرنی ہے، جی حضوری کر کے نوکریاں کیسے اپنی پکی کرنی ہے، بچوں کو تو یہ باتیں نہیں پتہ ہوتی. بچے بہادر بھی ہوتے ہیں، نڈر بھی ہوتے ہیں، معصوم بھی ہوتے ہیں. تو ایک بچہ وہاں پہ کھڑا تھا. بچے نے زور سے آواز لگائی بادشاہ ننگا ہے. اور پورا جو کراؤڈ تھا، پورا مجمع تھا، لوگ تھے، ان سب نے کہنا شروع کر دیا وہ واقعی ہو یہ کیا ہو گیا، واقعی بادشاہ ننگا ہے. اور بادشاہ شرمندگی سے منہ چھپاتا پھرتا رہا. تو ناظرین یہ کہانی تھی، یہ فولکلورز ہیں. ڈینش آتھر ہیں، ڈنمارک کے آتھر ہینس کرسچین اینڈرسن، ان کی لکھی ہوئی کہانی ہے. اس کہانی کا پاکستان سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے، پاکستان کے حالات سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے. عمران خان نے آج بھی ٹیکسلا میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی قوم بہت باشعور ہے. اب اس میں سے آپ نے جو اپنی انٹرپریشن نکالنی ہے میں اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتا. فی الحال کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates.